बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िया है। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरी परवरिश बहुत ही आज़ादाना तौर तरीक़ों के साथ की गई। बस कुछ ख़ानदानी रवायत ऐसी थीं जिनका पास रखना अपना फ़र्ज़ समझा जाता। इनका हर हाल में पास रखूँगा, इस बात का बाकायदा अहद कर लिया गया और औरत ज़ात को हकीर न समझी। ये बात मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी। इसके अलावा हर किस्म की शख्सी आज़ादी मुझे दी गई। गुरूर, अकड़ना, इस तरह की खराफात मुझ में कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि मैं अपनी हवेली का अकलौता चश्मो चिराग था। हमारे ख़ानदान में नस्लों से यही चला आ रहा था कि हर नस्ल में एक ही औलाद नरीना पैदा होती जो इस ख़ानदान का अकलौता वारिस होती। हाँ, बेटे से पहले अगर बेटी हो जाती तो उसे बस खाना पीना और कपड़ा जूता देकर इसके जवान होने का इंतजार किया जाता और जवान होते ही ख़ानदान के किसी भी घर में ब्याह दिया जाता। वहाँ जाकर लड़की को ख़ानदानी हदूद में रहते अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक दिया जाता। खैर, मैं भी अपने वालिदैन का बेहद लाडला था। मैं इस वक्त सिर्फ 7 साल का था जब एक रोज़ अचानक कहीं से बाबा वापस आए तो उसके साथ गाड़ी में एक नन्ही सी लड़की भी बाहर आई। वो बच्ची 4 साल की थी, लेकिन बेहद हसीन सी गुड़िया थी, बिल्कुल मोम की तरह। अब्बा इसे अंदर ले आए और बताया कि आइंदा ये इसी घर में रहेगी, बिल्कुल इस घर के फर्द की तरह। न जाने वो कौन थी और कहाँ से आई थी, ये तो कोई नहीं जानता था। वो जो भी थी, ये राज सिर्फ मेरे वालिदैन को इल्म था। हमारे घर में कोई और बच्चा भी नहीं था, लिहाजा मैं तो इसके घर आने पे बहुत खुश था और बहुत जल्द ही मैं इससे मानूस हो गया। वक्त गुजरता गया, हमने जवानी बचपन से जवानी तक का सफ़र तय कर लिया। जवान होकर और भी ज़्यादा हसीन होगी। इसका नाम माहम था और इसका चेहरा इस कदर नूरानी था कि सचमुच किसी चांद से चेहरे वाली लड़की मालूम होती थी। लेकिन एक बात जो मुझे ज़रा अजीब लगती थी कि इतनी इबादत गुजार होने के बावजूद वो इस कदर शौक लिबास क्यों पहनती थी। मैंने कभी भी इसे किसी हल्के रंग के लिबास में नहीं देखा था, मगर खैर रंग जो भी पहनती थी इस पर खूब जचता था। मैं अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, लेकिन माहम एक इंतहाई सुलझी हुई लड़की थी। वो ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारती। सोमो सलात इस लड़की ने कब मेरे दिल में घर कर लिया मैं खुद भी नहीं समझ पाया। सिर्फ इसी ने ही मेरे दिल में घर किया। शायद मैं भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। आस्ता आस्ता इन दिनों के बीच मोहब्बत की आग भड़कने लगी। हम जब भी फारग होते सारा दिन एक दूसरे की ज़ात में महव होकर गुजार देते। इस बात से हमारे घर वालों को और कोई इतराज़ नहीं होता कि हम दोनों आपस में जुड़कर क्यों बैठे हैं या बात क्यों करते हैं, लेकिन मेरी और इसकी मोहब्बत का अब तक किसी को इल्म नहीं था। फिर वो वक्त आ गया जब माँ ने मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही माँ ने इस बात का जिक्र मुझसे किया, मैं फ़ौरन अपनी माहम के साथ पसंदीदगी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनते ही माँ हैरान रह गई और फैसला कुन अंदाज में बोली, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। मैं माँ से इस कदर सख्त फैसले की तो नहीं कर सकता था, क्योंकि माँ मुझे तो हमेशा ये कहती थी कि मेरे माँ बाप भी माहम को इतना ही पसंद करते हैं जितना कि मैं, इसलिए कभी इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, माँ आप इनकार क्यों कर रही हैं, मुझे वजह तो बताएं। सिर्फ इसलिए कि वो इस ख़ानदान का खून नहीं। माँ ने कहा, वजह जो भी हो, तुम्हारी इस लड़की से शादी नहीं हो सकती। माँ ने जैसे अपना हतमी फैसला सुना दिया, लेकिन मैं भी इन्हीं की औलाद था। मैंने भी इन्हें कह दिया कि माहम के सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा। अपना फैसला सुनाकर मैं वहाँ से बाहर निकल आया और पहले की तरह माहम के पास चला गया। उससे घंटों बातें करता रहा। मैं इसे माँ से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ फिर भी बाज न आई। उन्होंने आखिरकार मेरी मर्जी जाने बगैर किसी लड़की के साथ मेरी बात पक्की कर दी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं अब्बा की मौजूदगी में गुस्से में उभरता हुआ इनके कमरे में गया और जाते ही लड़ने लग गया। मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि मैं कहीं और शादी नहीं करूँगा। बेटा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि माँ बोली, हम तुम्हारी शादी इस लड़की से नहीं करवा सकते। माँ की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ठीक है, अगर इस लड़की से नहीं तो मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा, और यही नहीं, मैं तो अपनी जान भी दे दूँगा। मेरी बात पर अम्मा अब्बा दोनों ही परेशान हो गए। तब अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, अगर यही तेरी ज़िद है तो आज तुझे एक राज बता देती हूँ। मैं माँ की जानब सवालिया नज़रों से देखने लगा। माँ ने कहा, बेटा वैसे तो हम ये राज किसी को ना बताने का अहद कर चुके थे, लगता है कि सच्चाई बताए बिना गुजारा नहीं। माँ ने मुझे अपने पास बैठा लिया। मैं अजीब ही कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। तब उन्होंने कहा कि बेटा, माहम कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा है।
ماں کی یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ میرے تو تن بدن میں آگ لگی۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں ماں، یہ سب آپ کیوں کہہ رہی ہیں میں جانتا ہوں، اسی لیے کہ میں ماہم سے شادی نہ کروں۔ بیٹے، اگر ماہم کوئی عام لڑکی ہوتی تو میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر اس کی رگوں میں کس کا خون ہے تمہاری شادی سے کروا دیتی۔ ہم نے یہ بات برسوں سے اس لیے چھپائی ہوئی ہے، محض اس لیے کہ وہ ایک لڑکی ہے، ہمارے لیے بیٹیوں کی مانت ہے۔ بیٹیوں کی عزت کوئی سرے بازار نہیں اچھالتا۔ یہ سن کر میرے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ماں کی باتوں پر مجھے یقین ہو گیا تھا۔ میں نے وہی بیٹھے بیٹھے ماں کو فیصلہ سنا دیا، اب جہاں چاہیں میری شادی کروا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر ماں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اتر آئی۔ میں وہاں سے اپنے اندر بدلے کی آگ بھڑکائی اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے بعد میں نے کبھی دوبارہ ماہم کی خبر نہیں لی۔ آج صبح سے ہماری حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ کہنے کو خانوں کی حویلی کی اکلوتی بہو آج بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی، لیکن حویلی کے منظر کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی بڑے جشن کی تیاری ہو رہی۔ پوری حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اندر دائی اماں رابعہ میری بیوی کو اس مشکل مرحلے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب یہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور دائی ماں زنان خانے سے باہر آئی۔ باہر میں اور اماں جو بے چینی سے ٹہل رہے تھے اور اس کی جانب بڑھے، جو خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ سمجھ میں نہ آئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تبھی اس نے ہمیں کہا کہ سائیں، مجھے آپ سے اور اماں سے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹا جو بچے کی جنس جاننے کے لیے بے تاب تھے، جلدی اس کے ساتھ ذرا اکیلے کونے میں جا کر بات کرنے لگے۔ ہمیں ڈر تھا کہ کوئی پیچیدگی نہ آ گئی ہوگی۔ اس نے ہماری طرف دیکھا تو ماں نے بے چین ہو کر کہا، کیا ہوا ہے رابعہ، کچھ بولتی کیوں نہیں؟ تبھی وہ گھبرائی سے بولی، بیگم صاحبہ، چھوٹی منہ بڑی بات، لیکن جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں، اسے سننے کے لیے آپ کو بھی بہت زیادہ حوصلہ اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر ماں کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ماں نے کہا، ارے بولتی کیوں نہیں، سیدھی طرح بولنا، کیا معاملہ ہے؟ دائی نے آنکھیں نیچے کر لی اور کہا کہ چھوٹی مالکہ نے ہجڑے کو جنم دیا۔ یہ بات سنی تھی کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کہ چہرے کا رنگ پھیکا ہو گیا۔ ماں بھی ایک لمحے کے لیے سکتے میں چلی گئی، لیکن پھر انہوں نے اسی لمحے مجھے کچھ پیسے اپنے بٹوے سے نکال کر دائی کو دیے اور کہا کہ یہ رکھو اور اپنے ہونٹوں کو سی لینا۔ یہ بات اس حویلی کے در و دیوار تک بھی کبھی نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن بلا ہو دائی کا، اس نے یہ کہہ کر پیسے لینے سے انکار کر دیا کہ بی بی برسوں سے اس حویلی کا نمک کھا رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں، یہ بات ہم کسی سے نہیں کہیں گے، سمجھیں کہ میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے ہاتھ جوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میرے تو جیسے حواس ہی کھو چکے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ماں نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور بیوی کے پاس چلی گئی۔ وہ ایک مضبوط عورت تھی، یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، مگر میں مضبوط نہیں تھا۔ ہاں، میں جانتا تھا یہ سب کیوں ہوا، میں اپنی غلطی پر نادم تھا، لیکن اب اس ندامت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ میں فوراً دوسرے کمرے میں گیا۔ اندر جاتے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں حویلی کے مضبوط مرد کی آنکھیں تھیں، لیکن آج یہ آنسو بہا رہی تھی اور میں بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے شادی کی پہلی رات یہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج میری اولاد ایک نارمل بچہ ہوتا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ بات کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ میں سر اپنے گھٹنوں میں رکھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں بار بار اسی وقت کو یاد کر رہا تھا جب مجھ سے یہ خطا ہوئی۔ میرا رشتہ طے ہونے کے بعد ایک ہی مہینے کے اندر شادی طے کر دی گئی۔ پوری حویلی میں شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ حویلی کے اکلوتے چشم و چراغ کی شادی تھی، کوئی عام بات تھوڑی تھی۔ میں اپنی ہی مستی میں مگن رہتا تھا۔ ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ میری نظر ماہم پر پڑی ہوئی کسی پردے کی اوٹ سے پیچھے سے مجھے دیکھ رہی ہوتی، تو کبھی کسی کھڑکی کے پیچھے سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو واضح دکھے جا سکتے تھے، لیکن میں تو بے حس ہو چکا تھا۔ مجھ پر تو بدلہ لینے کی ہوس سوار تھی کہ کس طرح سے میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں۔ مجھے غصہ نہ جانے اس بات کا تھا کہ اس نے شاید جانتے ہوئے بھی مجھے انجان رکھا، پر وہ دن آ گیا جب میں اپنی دلہنیا کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ میری دلہن کمرہ عروسی میں میرا انتظار کر رہی تھی اور میں مردانمے میں اپنے دوستوں کے ساتھ محفل جمائے بیٹھا تھا۔
میری ایک دوست نے کہا شادی تو نے کر لی، لیکن تم نے گھر میں جو چاند کا ٹکڑا چھپا رکھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ کہتے ہوئے سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان لوگوں نے میرے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ تب میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے جام کو مضبوط سے تھام لیا۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور اسی خیال کے تحت میں نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ میں ہم سے کہو کہ ہمارے لیے برف لے کے آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شیشے کے جار میں برف کے ٹکڑے ڈال کر نظریں جھکائے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنا گلاس میز پہ رکھا اور جیسے ہی وہ مڑنے لگی میں نے پکارا، او ہجڑے، ناچ کر نہیں دکھائے گی؟ میری اس بات پر وہ ایک دم سے سمٹ گئی۔ تب میں نے اسے کہا، بتا نا، میں تجھے لڑکا کہوں یا لڑکی؟ ساتھ ہی میرے دوستوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی واضح دکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت مجھ پر بدلے لینے کا بھوت سوار تھا جسے اتارنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے موسیقی کی آواز کو تیز کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر یوں ہلانے لگا جیسے کسی رقاصہ کو نچایا جاتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو رو کیوں رہا ہے؟ تیرے جیسوں کا تو یہی پیشہ ہے نا؟ یہ کہہ کے میں اسے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا کہ آج رات تو نے اپنی ذات سے میرے دوستوں کو خوش کرنا ہے، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے میں نے اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس کے گھڑ گھڑانے کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میرے پیچھے بھی بھاگی، مجھ سے التجا کرنے لگی۔ میں نے اسے دھکا دے کے کمرے میں ہی پھینک دیا اور خود اپنی بیوی کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا میں نے کوئی خبر نہیں لی۔ میری بیوی اس قدر حسین تھی کہ میں اس کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا، باقی ساری دنیا کو پوری طرح فراموش کر بیٹھا تھا۔ دونوں کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی۔ چند ہی مہینوں میں اللہ نے میری بیوی کی گود کو ہرا کر دیا۔ میرے لیے خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وقت کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ پوری حویلی میں سختی سے حکم تھا کہ میری بیوی یعنی کہ فاطمہ کا خیال رکھا جائے۔ اسے وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے لگی۔ چند ماہ بعد جب ڈاکٹر کے پاس جا کر بچے کی جنس معلوم کی تو پتہ چلا بیٹا ہے۔ اس دن تو میری خوشی اور بھی بڑھ گئی۔ ہمارے خاندان میں کئی نسلوں سے صرف بیٹے ہی پیدا ہو رہے تھے، میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی ہو۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ پھر وہ دن آ گیا جب میرے بچے نے ماں کی کوکھ سے اس کی گود میں آنا تھا۔ اس دن صبح سے فاطمہ کی طبیعت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ اماں نے حویلی سے پرانی دائی کو بلوا لیا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو اس خبر نے میری جان ہی نکال دی۔ میرا بچہ خواجہ سرا ہے۔ میں جانتا تھا یہ سب میری اس رات کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ یہ ماہم کی آہ لگ گئی جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا رونے لگا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں ماہم سے ملوں اور اس سے معافی مانگوں۔ میں آنسو صاف کر کے کمرے سے باہر نکلا اور اس کے کمرے میں گیا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے پوری حویلی چھان ماری، لیکن مجھے اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے گھر کے تمام نوکروں سے انچارج جمیل سے پوچھا کہ ماہم کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیٹا وہ تو تمہاری شادی کی پہلی رات ہی اس حویلی سے غائب ہو گئی تھی، پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ اس وقت میرے اندر احساس ندامت نے شدت اختیار کر لی۔ میں اپنا سر پیٹتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے آتے ہی اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا، کیونکہ میں ایک مرتبہ پھر سے وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اسی وقت ماں کمرے میں آئی۔ ماں نے کہا، بیٹا آج تک حویلی میں ایسا نہیں ہوا کسی کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوا ہو، سو بہتر ہے کہ اس بچے کو مار دو یا پھر کسی خواجہ سرا کے حوالے کر دو۔ ماں کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میں ایسا کچھ نہیں کروں گا ماں۔ میری ماں مجھ سے بہت خفا ہوئی کہ میں ان کی حکم عدولی کر رہا ہوں، مگر میری اپنی اولاد سے محبت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے ماہم کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ میری آنکھوں میں اس کا آنسوؤں سے لبریز چہرہ جیسے چھپ گیا تھا۔ اس رات کی فریاد کرتی آنکھیں میرا کلیجہ چیر رہی تھی۔ میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، ہر صبح اسی امی سے گھر سے نکلتا کہ آج آخری دن ہوگا، میں اسے ڈھونڈ کر لے آؤں گا، مگر ہر روز نا امید ہو کر گھر لوٹتا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، تو روز رات کو دیر تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اسے کھوئے ہوئے تقریباً 11 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔
جب ایک دن سڑک کی خاک چھاننے کے بعد مایوسی سے پلٹتے میری گاڑی روڈ کے کنارے میں بیٹھی ایک عورت سے جا ٹکرائی، نے ویسے ہی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں تو اس سے پہلی نظر میں پہچان گیا۔ میں فوراً گاڑی سے اتر کر اس کے پاس چلا گیا، لیکن اس طرح سڑک پر اس کے پاس جا کر مزید کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے وہیں رک کر انتظار کیا۔ اس کی یہ حالت میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس پہنچنے والی تھی، تبھی ریسکیو کرنے والے اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ میں نے وہاں جا کر تمام بلز کا خرچہ اٹھایا اور ایک روم کی طرف چلا گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بات کو شروع کیسے کروں اور ختم کہاں کروں۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولی۔ میں اس کے بعد سنتے ہی آگے بڑھا۔ میں نے کہا، ماہم، میں اس قابل تو نہیں، لیکن تم مجھ کو معاف کر دو، کیونکہ میرا گناہ ان لفظوں کے آگے بہت بڑا ہے۔ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی بہت بڑی سزا ملی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری جانب تعجب سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، اس رات میں نے تمہارے ساتھ جو کیا، اللہ نے مجھے اس کی سزا دی۔ اللہ نے مجھے اولاد کی صورت میں خواجہ سرا دیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارا دل دکھانے کی ضائع ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم حیرت سے میری جانب مڑی، میرے جوڑے ہاتھوں کو دیکھ کر بولی، یہ سچ ہے کہ میں اس دن بہت دکھی دل کے ساتھ حویلی سے نکلی تھی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، میں کیسے آپ کے دوستوں کے جنگل سے باہر نکل آئی۔ اس روز میرے منہ سے ایک ہی بات نکلی تھی، جس طرح تم نے میری عزت کو روندا ہے، مجھے برباد کیا، اللہ تمہیں بھی اسی طرح برباد کرے۔ لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اس طرح انصاف کرے گا۔ وہ ندامت تھی یا نہ جانے کیا تھا، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، غم اور تکلیف کے، جنہیں پونچھتے ہوئے اس نے کہا، یہ سچ تھا، میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ جذبات پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن میں نے کبھی آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گی، اس لیے جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار آپ مجھے نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ نے میری ایک نہ سنی، مجھے ان درندوں کے حوالے کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی، جیسے میں محسوس کر سکتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مجھ سے منہ پھیر لیا اور کہا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرا بدلہ میرے رب نے لے لیا ہے، اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی عداوت نہیں، لیکن میں اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، سو میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، ایک مرتبہ پھر سے ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے ماہم، مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع دو، میرے ساتھ چلو، ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں متواتر بہہ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ بولی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن میں اس جگہ نہیں جاؤں گی جہاں ایک بار میری تذلیل کی گئی۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی، میں جانتا تھا مجھے اب کیا کرنا ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر شہر آ گیا، ماہم کو بھی اپنے ساتھ لے آیا اور اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی، اس نے کوئی مسئلہ نہیں کیا۔ اب ہم سب اچھے خاندان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے کی پرورش ماہم کر رہی ہے، مگر حویلی میں کوئی نہیں جانتا کہ ماہم ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری زندگی کا ایک احساس ندامت ختم ہو گیا۔ اب میں ایک مکمل پرسکون زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ اللہ کی دین ہوتے ہیں، انہیں دھتکار کر اپنی زندگیوں سے دور نہ کریں۔ اگر کسی کے گھر خواجہ سرا پیدا ہو جائے تو اسے اپنی اولاد سمجھ کر سینے سے لگائیں، مگر